SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है FIR को तहरीर और इंदराज करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार, और इसमें मैं वो अहम बातें भी बताऊँगा कि अगर FIR में वो अहम बातें ना लिखी जाएँ तो उन सिर्फ़ FIR में वो बातें ना लिखने के बिना पर ही मुल्ज़म बरी हो सकता है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक मेरे अगर YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। हमारी ज़िंदगी में अक्सर मुख्तलिफ़ सानहात भी होते हैं और वक़ुआ भी होता है। अक्सर हम कोई वक़ुआ होता देखते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई वक़ुआ होता है तो जो शख्स वक़ुआ देखता है वो उस वक़ुए की इतला जो है वो जिस एरिए में वक़ुआ हुआ है उस एरिए के जो SHO हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको देगा। और वो जब स्टेशन हाउस ऑफिसर को जब वो इतला मिलेगी वक़ुए की तो वो बयान चाहे ज़ुबानी हो दे कोई आदमी, चाहे तहरीरी दे, वो उसको तहरीरी शक्ल में लाएगा और उसका वो मुकम्मल बयान लिखेगा। उस बयान से अगर कोई काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म बनता होगा तो वो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो उस पर FIR दर्ज करेगा। काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म और नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म क्या है? काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म वो होता है जिसमें पुलिस को डायरेक्ट मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने और उसके ख़िलाफ़ तफ्तीश करने का इख्तियार होता है, और नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म वो होता है जिसमें पुलिस डायरेक्ट मुल्ज़म को गिरफ़्तार भी नहीं कर सकती और डायरेक्ट तफ्तीश भी नहीं कर सकती। अगर बयान से नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म बनता होगा तो फिर दफ़ा 155 है, उसके तहत जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो उसको अलग एक रजिस्टर में इंदराज करेगा, और इस सूरत में मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी होती है। सबसे पहले दफ़ा 154 मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि दफ़ा 154 जो है, जो FIR के इंदराज से मुतल्लिक़ है, वो क्या कहती है। Information in cognizable offences. Every information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing, as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf. ये आपने स्क्रीन पर भी देखा। अब अगला सवाल कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुर्म काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस है या नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस है? तो इसकी बाबत सबसे पहले मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जो जराइम हैं उनकी बाबत जो कानूनी किताब है वो है ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड। उसके अंदर तमाम जराइम जो हैं उनका हवाला मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ दीगर जराइम हैं जो जिनके हवाले अलग कानून की किताबों में मौजूद हैं। इन तमाम की बाबत जराइम की तफसील जो है वो PPC में है, ताज़ीरात पाकिस्तान में है कि उसमें सिर्फ जराइम की तफसील है और उसकी सज़ा है कि ये जुर्म होगा तो उसकी ये सज़ा होगी। लेकिन उन जुराइम की बाबत जो ज़ाब्ता है वो
کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہمارا ہے ضابطہ فوجداری، اس میں تحریر ہے کہ وہ جو جرم ہوگا اس پر ایف آئی آر کیسے ہوگی، اس کا ٹرائل جو ہے وہ کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اور ضابطہ فوجداری کا دفعہ جو ہے، ضابطہ فوجداری کے آخر میں شیڈول موجود ہے جس میں تمام جرائم کی تفصیل موجود ہے۔ وہ شیڈول بھی آپ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ جناب اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں نظر آ رہا ہے اس شیڈول میں کہ نمبر 1 خانے میں دفعہ لکھی ہوئی ہے، اور نمبر 2 خانہ جو ہوتا ہے اس میں اوفینس کی تفصیل ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جو خانہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ جرم جو ہے وہ پولیس قابل دستاندازی پولیس جرم ہے یا ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہے۔ اس طرح نمبر 4 جو ہے وہ بھی وارنٹ سے متعلق ہیں، اور نمبر 5 جو ہے وہ اس جرم میں کون سے وہ جرم قابل ضمانت ہے یا ناقابل ضمانت ہے اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ اور اس طرح نمبر 6 جو ہے وہ جرم جو مذکورہ جرم قابل راضی نامہ ہے یا ناقابل راضی نامہ ہے اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور نمبر 7 خانے میں اس جرم میں کتنی سزا ہے، اور نمبر 8 خانے میں تحریر ہوتا ہے کہ اس جرم کا اختیار کس جج کو ہے۔ یعنی یہ شیڈول جو ہے ہر جرم کی بابت واضح طور پر جو ہے تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ اس جرم میں یہ جرم آیا کہ قابل ضمانت ہے یا ناقابل ضمانت ہے، قابل دستاندازی پولیس جرم ہے، ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہے، یا ناقابل راضی نامہ ہے یا ناقابل راضی نامہ ہے، یا کس جج کے کوئی اختیار سماعت کا مکمل ڈیٹیل اس شیڈول میں موجود ہوتی ہے۔ ایون کہ اس جرم کے پی پی سی کے علاوہ بھی کوئی دیگر جرائم ہوگا ان کے بھی بارے میں اس میں قانون میں موجود ہے۔ 154 کے تحت ایک تو 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ایف آئی آر جو بندہ درج کروا رہا ہے اس کا ڈائریکٹ ایگریوڈ پرسن ہونا ضروری نہیں کہ وہ متاثرہ فریق، ضروری نہیں کہ متاثرہ فریق ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کھڑے ہیں روڈ پہ اور وہاں کوئی بندہ کسی کی ڈکیتی یا کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو بے شک آپ کا اس مقتول سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، آپ اس کی اطلاع تھانے میں دے سکتے ہیں، آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، آپ مستغیث ہو سکتے ہیں۔ آپ کا متاثرہ فریق ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، یہ ضروری نہیں۔ دوسری بات کہ جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیس اسٹیٹ کیس ہوتا ہے، اس میں اصل مستغیث جو ہوتا ہے وہ سرکار ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اس میں سرکاری وکیل ہوتا ہے۔ پرائیویٹ وکیل بھی مستغیث کر سکتا ہے لیکن سرکاری وکیل موجود ہوتا ہے جو اس کیس کو آگے چلاتا ہے۔ پھر ایف آئی آر ہی کے بارے میں جو مشہور ججمنٹس ہیں، پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ 539 ہے، یہ فل بینچ کا ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ ایف آئی آر جو ہے یہ محض ایک بیان ہے کسی جرم کی بابت، اور جو بندہ یہ بیان جب دے گا تو ایس ایچ او پابند ہے اس بیان کی بنا پر ایف آئی آر درج کرنے کا۔ ایس ایچ او ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے تفتیش یا انکوائری نہیں کر سکتا، یعنی جو بندہ ایف آئی آر کروانے گیا ہے اس کا بیان چاہے جھوٹا ہے یا سچا ہے، ایف آئی آر درج ہوگی۔ انویسٹیگیشن اس کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہوگی۔ ایف آئی آر بذات خود کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، جسٹ ایک بیان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ خوفناک اس لیے بنا دی گئی ہے کہ یہاں پر جب ایف آئی آر درج ہو جائے تو پولیس جو ہے فوراً گرفتار کرنے چل پڑتی ہے، حالانکہ اس پہ کئی رولنگز موجود ہیں کہ جب ایف آئی آر اگر درج ہو بھی جائے تو پھر بھی پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کرے گی جب تک سفیشینٹ ایویڈنس اس کے خلاف موجود نہ ہو۔ اس طرح پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ 581 پیج ہے، اس میں بھی یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ ایف آئی آر چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو درج ہوگی، اور ایس ایچ او اس کو درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب میں آؤں گا کہ ایف آئی آر درج کراتے وقت کن باتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ ان باتوں کی احتیاط نہیں کریں گے تو ایف آئی آر میں خامی ہوگی۔ ایف آئی آر بنیاد ہوتی ہے فوجداری مقدمے کی، اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو، اگر پہلی اینٹ بنیاد کی ٹیڑھی ہو تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے، تو یہ اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور اکثر لوگ جلد بازی میں جو ایف آئی آر کرواتے ہیں اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے۔ ویسے تو ایف آئی آر جلد ہونی چاہیے۔ ایف آئی آر تاخیر کی بنا پر اگر درج ہوگی تو محض اس بنا پر بھی ملزمان بری ہو جاتے ہیں، تو ایف آئی آر فوری درج ہونی چاہیے، لیکن چند باتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ اگر مضروبیت کی ایف آئی آر ہے، یعنی کوئی زخمی ہوا ہے یا کوئی قتل ہوا ہے، تو اس صورت میں ایف آئی آر کے اندر وقوع کا وقت، وقوع کی تاریخ ہونا ضروری ہے، اور وقوع کی تفصیل بتانا ضروری ہے کہ وقوع کیسے وقوع پذیر ہوا،
ملزمان کا مکمل نام ہونا چاہیے، نہ صرف نام ہونا چاہیے، ہر ملزم کا الگ رول ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی ملزم کے پاس سوٹا ہے، کسی کے پاس خنجر ہے، کسی کے پاس بندوق ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے، سب کا الگ الگ رول ہونا چاہیے. اور اگر مقتول ہے یا مضروب ہے، اس کو کسی نے وار کیا جس کے وار سے وہ شدید زخمی ہوا یا اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس وار کا ذکر سیپریٹ ہونا چاہیے. مشترکہ لائبلٹی نہیں ڈالنی چاہیے تمام ملزمان پر. اس کا سیپریٹ آپ لکھیں گے کہ کس ملزم کے وار سے یہ بندہ مضروب ہوا یا اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کے علاوہ اس کے اندر پھر گواہان کا ذکر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے وقوع ہوتے خود دیکھا ہے. پھر اس میں وجہ ناد ہونی چاہیے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے. ان کو جو ملزمان تھے ان کو کیا نفرت کی بنا وجہ کیا تھی کہ وہ انہوں نے آ کے یہ مار پیٹ کی یا قتل کیا. اسی طرح اگر چیک کی FIR ہوگی جعلی چیک کیس میں 499F کا، تو اس میں جب رقم دی گئی اس وقت اس کا وقت ہونا چاہیے، اس تاریخ ہونی چاہیے، سال ہونا چاہیے کہ کس سال کس وقت کتنے بجے یہ رقم دی گئی اور کن گواہان کے روبرو رقم دی گئی جو ملزم کو رقم دی تھی. اور پھر چیک کا نمبر اس میں اندر ہونا چاہیے کہ چیک نمبر کیا ہے. پھر جس بینک میں آپ نے جمع کرایا وہاں سے ڈسونر سلپ لگی، بینک کا نام ہونا چاہیے. ڈسونر سلپ اگر لگی تو ڈسونر سلپ کس ڈیٹ کو لگی، کس بینک سے لگی، اس کی تفصیل ہونی چاہیے. اور ڈسونر سلپ کی تفصیل ہونی چاہیے. اور کتنی بار آپ نے سلپ آپ نے بینک سے رجوع کیا چیک کی کیش کے لیے، وہ ڈیٹیل ہونی چاہیے. اور گواہان کا پراپر ذکر ہونا چاہیے. اس طرح کوئی بھی وقوع ہو اس میں ضروری ہے کہ وقت کا ذکر ہو، دن کا ذکر ہو، تاریخ ہو، سال ہو، گواہان کا نام مینشن ہو، وقوع کی جو وجہ ناد ہے وہ موٹیو وہ ہونا چاہیے. یہ اگر نہیں ہوگا تو ملزم کل کو بری ہو سکتا ہے. سو ان باتوں کی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری ویب سائٹ sndlaw.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.